बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कराची में एक असले की आलमी नुमाइश चल रही है और इस नुमाइश में दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं और पाकिस्तान ने भी स्टॉल लगा रखे हैं और इसमें बहुत जदीद असला जो है उसको नुमाइश के लिए रखा गया है और पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है जनाब कि आप हमसे ये असला ख़रीद सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने असला बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आज के दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद ये सवाल पैदा हुआ है कि हमें इस जदीद असले का क्या फ़ायदा जो पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकता। जी हाँ, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में आज एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक जो मुसाफिर गाड़ियाँ थीं, यानी कि सिविलियन गाड़ियाँ थीं जो एक कॉन्वॉय बना के जा रही थीं और उन गाड़ियों पे फायरिंग हुई है और 38 के करीब औरतें बच्चे मर्द जो हैं उनको शहीद कर दिया गया, बहुत से ज़ख्मी भी हैं। और ये वाक़या को पहला वाक़या नहीं है इस इलाके में, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अब आप देखें कि हमें मीडिया पर और हमारे जो सियासतदान हैं उनके बयानात में इस किस्म के वाक़यात का ज़्यादा ज़िक्र नज़र नहीं आएगा। वो यही कह रहे हैं जनाब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहाद करेंगे, तुम 40,000 नहीं 40 लाख गोले ले आओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के नाम पे मजाक भी करते हैं। तो किसी को जवाबदेह है। आज मेरा सवाल जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये सारी हुकूमतें एक दूसरे के साथ लड़ने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में क्यों नाकाम है? इनको कोई पूछने वाला है या नहीं है? इसलिए आज मैं सियासत पे कम गुफ्तगू करूँगा और जो हुकूमती इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, और आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में। लेकिन आप दोनों की इजाज़त से मैं पहले जाऊँगा जी पारा चनार, कुर्रम के इलाके का अहम शहर है, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं अली अफजल अफजाल साहब। उनसे पूछते हैं कि आज ये जो अंदोहनाक वाक़या हुआ है इसकी तफसीलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम अली अफजल अफजाल साहब, ये बताएंगे कि ये जो आज वाक़या हुआ है ये क्या इंतज़ामिया को इसकी खबर नहीं थी और लोगों की हिफाजत के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए गए थे? वालेकुम सलाम हामिद मीर साहब, ये आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लोअर कुर्म के इलाके मंदूरी और ओचत में, जहां ज़िला कुर्म के सदर मुकाम पाराचनार से 100 गाड़ियों का काफिला पेशावर की तरफ जा रहा था। इसी तरह पेशावर से 100 गाड़ियां काफिले की शक्ल में पाराचनार आ रहे थे। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ये कन्वाइयाँ जब लोअर कुर्म के इलाके मंदूरी ओचत पहुंची है तो वहाँ पे मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला किया है और 5-6 गाड़ियों को निशाना बनाया है। छोटे मुसाफिर गाड़ियों और कोचेस निशाना बने हैं, जिसमें एक 9 साला बच्ची और 7 खवातीन समेत अब तक 38 अफराद की जान बाक होने की कंफर्मेशन सरकारी तौर पर की जा रही है, लेकिन तादाद इससे ज़ायद बताई जा रही है। इसी तरह 28 ज़ख्मी अब तक मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी जहाँ भी वाक़या हुआ है करब जवार में ज़ख्मी मौजूद हो सकते हैं और मुसाफिर वहाँ पे फंसे हुए हैं। आपने ये बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद थी इनके साथ, इस कॉन्वॉय के साथ, इसके बावजूद उस पर हमला हो गया। जी बिल्कुल, पुलिस के लोग कन्वाई के हमरा थे, पहले से बंदोबस्त किया जाता है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से रोड को चेक किया जाता है। उसके बाद कन्वाई चलाई जाती है। 5-6 घंटे 2 घंटे से लेकर 6 घंटों तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। जब पाराचनार से लोग पेशावर जाते हैं या पेशावर से पाराचनार आते हैं तब कन्वाई चलाई जाती है। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है, ज़्यादातर पाराचनार से ताल्लुक़ रखने वाले तूरी बंगश कबाइल के लोग निशाना बने हैं, बच्चे, ख़वातीन और दूसरे मुसाफिर। इससे पहले भी इसी इलाके में तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज़ कभी गाड़ियों पर फायरिंग होती है, कभी गाड़ियों को लूटा जाता है, कभी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात ये चरखेल मंदूरी के इलाके जो बहुत बहुत शुक्रिया अली अफजल अफजाल साहब, हमें तफसीलात बता रहे थे। मलिक साहब, ज़ाहिर बात है ये तो वज़ीर दाखिला साहब से पूछने वाली बात है, लेकिन क्योंकि आप काबीना के रुकन हैं तो क्या आपको ये पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पे कि लोग जो हैं वो
اس طریقے سے ٹریول نہیں کر سکتے نارمل طریقے سے جس طرح پاکستان کے دیگر علاقوں میں لوگ ٹریول کرتے ہیں. وہ ان کو کانوائے بنانا پڑتا ہے, سیکورٹی فورسز ان کو پروٹیکشن دیتی ہیں, تو پھر وہ 50-100 گاڑیوں کا کانوائے چلتا ہے, لیکن اس پہ بھی اٹیک ہو جاتا ہے. ایک تو جی سوائے تعزیت اور دعا کے اس وقت بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ناکافی پڑیں گے اور ناکافی ہیں. اور اب آپ سوچیں کہ آپ گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور مرغیوں کی طرح آپ کو نشانے لے لے کے اوپر سے مارا جا رہا ہے, تو اس پہ کیا تبصرہ میں کر سکتا ہوں؟ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا تو میں آپ کو صحیح جواب دینا چاہوں گا. صحیح جواب تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ایک نہیں رہتی ہے. ہم ہر 3-4-5 سال کے بعد کوئی نئی پالیسی لے آتے ہیں, کبھی گڈ طالبان, کبھی بیڈ طالبان, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے آرمی پبلک سکول والا واقعہ کیا ہے, انہوں نے وہاں کی پرنسپل کو فاسفورس ڈال کے آگ لگا دی اور راکھ کر دیا, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. پھر اربوں ڈالر یا اربوں روپے لگا کے ہم ضرب عضب کرتے ہیں, رد الفساد کرتے ہیں, اور وہ تمام لوگ ان کو باہر نکالتے ہیں, ان کے سیلز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. ساری جماعتیں مل کے ایک طریقہ کار طے کرتی ہیں جس سے سیلز ختم ہوں گے, جن سے شدت پسندی ختم ہوگی. پھر 3-4 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارے بھائی تھے, وہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہیں, یہ تو ہماری روایات ہیں, ہم کیسے ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں. پھر ہم انہیں واپس لے آتے ہیں, پھر ہم انہیں آباد کرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ سے بھتہ لینا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ دوبارہ سے جرگہ کر کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ دوبارہ سے ٹھیکوں کے اندر سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ سے ایم پی ایز ایم این ایز ان کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے او ہو اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ پھر شہید ہو گئے, روز 12-14 جوان شہید ہو جاتے ہیں, روز پولیس والے جو چوکی پہ کھڑے ہوئے ہیں ناکہ لگا کے شہید ہو جاتے ہیں. آج آپ کے سامنے سویلین ہے, اور پہلے نہیں, اس سے پہلے کانوں میں یعنی زندہ دفن کر دیا گیا لوگوں کو. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے غلطی ہو گئی. اچھا, تو جواب دہی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو کہتے ہیں اوہ ہو غلطی ہو گئی, ان کی جواب دہی کیوں نہیں ہوتی؟ ہے جی, ہوتی ہے, مگر پالیسی بدلتی رہتی ہے نا. اگر آپ دیکھیں ہمارے کیوں بدلتی ہے پالیسی؟ جی میرے پاس ہر چیز کا میں کوشش, آپ کا پروگرام ذرا مشکل ہوتا ہے, نفیس ہوتا ہے مگر مشکل ہوتا ہے, تو جواب دینا بھی مشکل پڑتا ہے, لیکن جو مجھے سمجھ بوجھا میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, اگنورنس اور ایڈیالوجی میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, کیونکہ دونوں میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. دونوں کے اندر ایک میں آپ ایڈیالوجی کہتے ہیں, اس کے ساتھ رومانس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بس یہی ہے, کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو اگنورنس آپ کو دکھتی ہے کہ جس میں آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جن ممالک کے اندر ہم صرف ایک کھوکھلی ایڈیالوجی, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے کچھ اور اپنے اور ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, آپ ایک نیا نیریٹو بنا دیتے ہیں, ایک نئی ایڈیالوجی بنا دیتے ہیں, نہ پہلے والی میں کوئی ایویڈنس ہوتا ہے نہ دوسرے والی میں کوئی ایویڈنس ہوتا ہے, تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو بدلنا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں فقدان ہے اس طریقہ کار کا جس میں آپ سوچ سمجھ کے ایویڈنس کو, اپنے بچوں کو, بچیوں کو, ان کی تعلیم کو, شدت پسندی کو, یعنی جس کو ہم شدت پسندی کہتے ہیں, وہ ایک بچی کی زندگی میں کیا کرتی ہے. جی, جب آپ کسی بچی کو اسکول جانے سے روک لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے پارا چنار میں سب سے زیادہ بچیوں کے اسکول ہیں اور کالج. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خیالی کہ ہم ایک 40 میل دور بارڈر کے 2 فٹ اس طرف تو شدت پسندی کو فروغ دیں گے اور سپورٹ کریں گے, بالکل صحیح, اور ہمارے اپنے محلوں کے اندر جو ہے وہ امن بھی رہے گا, سکون بھی رہے گا, بچے بچیاں اسکولوں. اچھا, میں ذرا جواب دہی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی ڈوگر صاحب, آپ کی پارٹی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, ان کی پارٹی کی مرکز میں حکومت ہے, اور 24 نومبر کے حوالے سے مرکز اور صوبہ آمنے سامنے ہیں, لیکن پارا چنار میں لوگ مر رہے ہیں. تو نہ تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اس کے بارے میں کوئی ایسا بیان دیا جس سے پتہ چلے کہ یار وہ بڑے کنسرنڈ ہے, اور نہ ہی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کی جو لڑائی ہے وہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے, پبلک کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور میں بھی ان شہید خاندان کے لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا واقعہ ہے کہ جس میں کانوائی کے اندر بھی حملہ ہو گیا. کیونکہ میں کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، اراکین اسمبلی اس رابطے میں میرے رہتے ہیں، وہ حالات واقعات بتاتے ہیں. پارا چنار اور کرم میں یہ معاملہ ایک فرقہ واریت کا ہے بنیادی طور پہ. اس کے پیچھے فرقہ ابھی بھی انہوں نے ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا ہے، ایک خاص قبائل کو کچھ دن پہلے جو ہے وہ دوسرا فرقہ ٹارگٹ کیا، اور پھر اب یہ اس کا بدلہ آئے گا، جس کے لیے ہمارے علماء کرام گئے، سی ایم صاحب گئے. کچھ مہینے پہلے ایک بڑی لمبی بیٹھک ہو کے وہ امن ہوا، اور جھگڑا چند کنال زمین سے شروع ہوا تھا بیسیکلی جو بیچی گئی تھی. لیکن یہ افسوسناک ہے. اور اس کے علاوہ پوری دہشت گردی کی جو لہر دونوں صوبوں میں، بلوچستان اور کے پی کے میں آج کل پچھلے کئی مہینوں سے جو دوبارہ سے اس نے جڑیں پکڑی ہیں، اور ہر روز ہمارے جو فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری آرمڈ فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو اس پر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر. آپ نے بڑی سٹارٹ میں بات خوبصورت کی کہ آئیڈیاز 24 میں اس اسلحے کا کیا فائدہ کہ جو اسلحہ اپنے لوگوں کا تحفظ نہ کر سکے. اور اس کے علاوہ جب آپ نے 24 تاریخ کی بات کی تو آپ پریکٹیکلی تو اس وقت پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب حکومت، اس کی مشینری، اس کے ادارے لگے ہوئے نہتے پرامن تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرل کرنے کے لیے، ان کو کرش کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، جو کہ عمل پچھلے 4-5 مہینے سے ہو رہا ہے اور جو مسلسل 2.5 سالوں سے ہو رہا ہے. اچھا، اب ایک یہاں پہ سوال ہے. یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا جو میرے بھائی نے کہی، بڑا احترام ہے، کہ یہ ضرور ہے کہ جو قومی سلامتی کی ایک پالیسی ہے وہ ایک پالیسی ہونا چاہیے. حکومت کوئی بھی آئے پھر اس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں شفٹ چینج ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج تک اگر میں گھوم کے دیکھوں کہ کتنے آپریشن ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے لاکھوں لوگ ہمارے شہید ہوئے. شفٹ اس لیے پالیسی ہو جاتی ہے کہ پالیسی میکرز آپ نہیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. جنرل ضیاء الحق کہتا ہے کہ جناب وہ افغانستان میں جہاد کرو، پرویز مشرف کہتا ہے نہیں افغانستان میں جہاد نہ کرو. پھر جنرل باجوہ کہتا ہے طالبان سے مذاکرات کرو، مذاکرات نہ کرو. تو پالیسی تو وہ بناتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل برعکس ہے. اب کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی قومی سلامتی کا معاملہ ہے، میں اس وقت پاکستانی عوام کی ترجمانی کروں گا. یہ بتائیں کہ نہ آپ جواب دیں کسی کو، اور نہ ہی وہ جو پالیسی شفٹ کر دیتے ہیں وہ تو کسی کو ہی جواب دے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر آپ لوگ اگر ان سے جواب نہیں مانگیں گے تو وہ کس کو جواب دیں گے؟ نہیں، ان کو بھی جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ بھاری نقصان ان کا وہ تو جواب دہ نہیں ہے فی الحال. سر کتنے جوان وہ تو کہتے ہیں پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو گئے. 12 سے 15-14 نوجوان آن ایوریج ہمارے فوج کے شہید ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا آفیسرز، اب آپ دیکھیں نا 24 نومبر کے حوالے سے بھاری نقصان. میں اب میڈیا کی بھی بات کروں گا کہ جو میڈیا جو ہے وہ جو پاکستان میں کنفیوژن پھیلا رہا ہے، کہ پتہ ہے ایک بچے کو بھی، ایک عام بچے کو بھی پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے مذاکرات ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن آپ بھی مذاکرات پہ تیار ہو جاتے ہیں، ریاست بھی تیار ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں، جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ ریاست کے وزیر داخلہ ہیں، وہ مذاکرات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ پوری کی پوری میڈیا کے ہیڈ لائنز کی تردید کر دیتے ہیں. سنیں کیا کہا انہوں نے. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے. ڈیڈ لائن تو اس کی ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے. اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے جہاں جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں. تو مصدق ملک صاحب وزیر داخلہ نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ہمارے ٹی وی چینلز ہیڈ لائن چلاتے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں کے فلاں سے مذاکرات ہوئے، نام نہیں لکھتے. علی مین گنڈا پور کے 2 اہم شخصیات سے مذاکرات ہو گئے. یہ پوری قوم کو ہم بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں.
یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کب تک کریں گے؟ میرے خیال میں تو اب کوئی بیوقوف نہیں بن رہا، لیکن آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. میرا اپنا تجزیہ بھی یہ ہے کہ مذاکرات بہت مشکل ہیں. میں بالکل حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، آپ کچھ بھی نہیں ملک میں حتمی طور پہ کہہ سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل. کم از کم 24 نومبر سے پہلے تو کوئی بریک تھرو ہو ہی نہیں سکتا. میں 24 کی صرف بات نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے ایسے ہے، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، میرے بھائی بیٹھے ہوئے، دیکھیں آپ کو جو اسٹیٹسمین ہے نا اس کو کریڈیبل ہونا پڑتا ہے. جب آپ کسی سے مذاکرات کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بات ہوگی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھے گی. یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ بولیں میں قبر تک پیچھا کروں گا، پھر آپ بولیں آپ اپنا کوئی بندہ نامینیٹ کر دیں. اب دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی. آپ یا تو کسی کا قبر تک پیچھا کریں گے اور یا آپ اس سے مذاکرات کریں گے. آپ کہیں کہ میں قبر تک پیچھا بھی کروں گا، میں چھوڑوں گا بھی نہیں، میں مذاکرات بھی کروں گا. میں نے ایک اور بھی جگہ پہ کہا کہ آپ ایک جگہ پہ کہیں کہ یہ سائفر ہے، یہ امریکہ نے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کو، پارلیمان کو الٹا دیا، پھر آپ جا کے ڈیوڈ فینٹم کو ہائر بھی کر لیں، وہاں پہ ملینز آف ڈالرز لگا کے کیمپین کریں اس بندے کے تھرو جو 30 سال سے پاکستان کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے، اس کو آپ اپنا لابسٹ مقرر کریں. اب یہ دونوں باتیں تو بھائی اکٹھی ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی نا. ایک ہی وقت میں ایک ملک آپ کہہ رہے ہیں ہمارے آئین پہ حملہ کیا، ہماری الیکٹڈ حکومت کو الٹایا، سائفر دکھا رہے ہیں، پھر وہاں پہ لابسٹ ہائر کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ ملینز آف ڈالرز خرچ رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ جو نیوٹرل ہے وہ باپ ہے، وہ جانور ہے، وہ سائفر ہے، وہ لابسٹ ہے. یہ تو درست ہے کہ نیوٹرل واقعی سب کا باپ ہے. دیکھیے اصل مان جائے نا. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ ابھی ڈوگر صاحب سے آپ بات کریں گے، وہ ہمارے متعلق بھی ایسی بات بتائیں گے آپ کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے اندر اسٹیٹس مین شپ جو ہے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس میں کچھ کریڈیبلٹی ہو تاکہ لوگ گڈ فیتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں گڈ فیتھ میں گفتگو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم گڈ فیتھ میں گفتگو نہ کرنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ بیڈ فیتھ میں چکر دے کے نکل جاؤ، اس کو یہ دکھاؤ اور ادھر سے لگاؤ، تو یہ دکھا پھر کہتے ہیں دیکھا کیسی سیاست کی میری، نہیں پھر کہتے ہیں دیکھا کیسی لگائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی ایکٹرز کو ہم سمیت ایک کریڈیبل طریقہ کار سے آگے بڑھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی وقت ہمیں متانت رواداری دکھانی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ. میرے قریبی دوست ہیں، ہم جب مرضی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. جب میں اور ڈوگر صاحب جب مرضی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو دو سیاسی جماعتیں جن میں ایک میں شامل ہوں اور ایک کے یہ رہنما ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے بات نہ کر پائیں. دیکھیں نا، یہی اب آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق صاحب کے چیمبر میں اگر اسد کیسر صاحب کی ملاقات کسی فیڈرل منسٹر سے ہو جاتی ہے اور میڈیا ہیڈ لائن چلا دے جی حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات ہو گئے، وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات ہو رہی تھی. ڈوگر صاحب آپ سے میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا میں آپ کو اسد کیسر صاحب کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مذاکرات کی بالکل علی امین صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. باقی جو ہے نا پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی کہ وہ کس طرح کس حد تک مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بانی چیئرمین جو ہے نا انہوں نے اجازت دے دی ہے علی امین خان کو، اور اس کو ابھی دیکھنا ہے کہ حکومت کتنا سنجیدہ ہے، وہ کتنی سنجیدگی سے جو ہے نا اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے عامر ڈوگر صاحب کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو اجازت دے دیا تو مذاکرات کرو، ان سے کسی نے رابطہ بھی کر لیا، مذاکرات شروع نہیں ہوئے، اجازت مل گیا ہے تم رابطہ کرو جی. حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کے اندر بھی اور جو پارٹی میں آپ کے شامل نہیں ہے کہ جہاں سے آپ خیر مانگ رہے ہیں وہاں سے آپ کو خیر نہیں ملنی. تو یہ پھر آپ ایک دوسرے کو بھی بیوقوف بناتے ہیں. حامد میر صاحب دیکھیں، اب کہیں تو بات جا کر رکے گی نا. اگر ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہے، اس ملک کی پاپولر پارٹی ہے، عمران خان اس ملک کا پاپولر لیڈر ہے، اور ان 1.5 سالوں میں جتنی فسطائیت کی انتہا آپ کر سکتے تھے آپ نے کی اور کر رہے ہیں، تو کہیں تو یہ بات رکے گی نا. فسطائیت کرنے والوں سے آپ خیر مانگ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جس سے لڑائی ہوتی ہے تو آخر اب بیٹھتے بھی تو اسی کے ساتھ ہی ہے نا.
اگر ٹیبل بڑی بڑی دنیا کی جنگوں کے فیصلے بھی تو آخر ٹیبل پہ ہی ہوئے ہیں نا. میں تو ایک سیاستدان ہوں, میں تو مذاکرات کے عمل کو کبھی آپ کے سامنے ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے نا, ٹیبل پہ انہوں نے ان کو بٹھا دینا ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ کرے یہ اور ہم اتنے طاقتور ہوں کہ آپ کی موجودگی میں ٹیبل پر بیٹھیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. ٹیبل پہ کون لوگ بیٹھے ہیں اور کون لوگ بٹھائے جاتے ہیں آپ اس کے سامنے ہیں, لیکن وقت آئے گا, ایسا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ. اگر اس ملک میں آپ نے جمہوریت کو قائم رکھنا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے, جمہور کی آواز کے اوپر فیصلے کرنا, تو وقت آئے گا. وہ اس وقت آئے گا وقت جب آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھیں گے. وہ فسطائیت پر جن پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ فسطائی طاقتیں ہیں, اگر آپ صرف انہی کو جواب دیتے رہیں گے اور انہی سے جا کے بار بار مذاکرات کریں گے تو آپ کا عوام کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا. تو عوام کو سنائے نا جا کے. عوام ہی کو سنا رہے ہیں کہ عوام نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب کے ذریعے فیصلہ کیا. نہیں, لیکن اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رابطہ ہو گیا ہے گنڈا پور کے ساتھ. ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی کتنی سیٹیں ہیں. آج بھی ہمارے ایک ایم این اے کو کوئٹہ شہر کے عادل خان بازائی کو ڈی سیٹ کیا اس برداشت میں کہ پہلے اس کے خلاف ریفرنس کس نے دائر کیا؟ نواز شریف صاحب نے. ٹھیک ہے, پہلے اس کو پکڑ کے بٹھا کے ایفیڈیوٹ پہ اس سے دستخط کروا لیے, اس کے نتیجے میں ایک لیڈیز کی سیٹ حاصل کر لی. پھر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے اور انہوں نے تردید کی کہ یہ دستخط میرے نہیں ہے, مجھے زبردستی ایفیڈیوٹ پہ یہ مجھ سے سارا کچھ کروایا گیا. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن بھی تو کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے. اب جب انہوں نے ترمیم میں ووٹ نہیں دیا تو یہ گھنونا کام جن لوگوں نے کیا, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, علی مین گنڈا پور صاحب ان سے رابطہ کریں گے. یہ کام انہوں نے تو نہیں کیا, مجھے پتا ہے اچھی طرح. سر بینیفیشری تو یہی ہے, بینیفیشری بھی ایسے ہی ہیں, بس یہ نام کے ہی بینیفیشری ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں کرنے. نہیں, میں ان سے مذاکرات کرنے ہیں جس نے عادل بازائی کو زبردستی اٹھایا اور اسے دستخط کرائے, اس سے مذاکرات کرنے ہیں. میں تھوڑا سا تلخ ہوں آج, میں بہت آپ سے معافی ہاتھ باندھ. یہ حقائق ہے, یہ تلخ نہیں, یہ حقائق ہے. یہ سب جانتے ہیں, ہاں, بچہ جانتا ہے, پوری قوم جانتی ہے. جب تک آپ ان لوگوں کو جواب دہ نہیں کریں گے عوام کے سامنے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا, اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اسلام آباد میں کنٹینر واپس آ گئے ہیں جی, کنٹینر لگا دیے گئے ہیں جی ہر طرف. اور دوسری طرف ہمارے وہ دوست جو کہتے تھے جی مذاکرات ہو رہے ہیں, رابطے ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ اب پتہ نہیں کیا نئی کہانی لے کے آئیں گے. لیکن جناب اسلام آباد میں تو کنٹینر آ گئے ہیں, اور پہلے ہی اسلام آباد جو ہے وہ کافی عرصہ ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے بند تھا, پتہ نہیں مزید کتنے دن بند رہے گا. لیکن ملک صاحب ایک اور بھی ایشو ہے اسلام آباد کے شہریوں کو, اور وہ ایشو صرف اسلام آباد کے شہریوں کو نہیں ہے, لاہور سمیت پاکستان کے بہت سے شہریوں کے, اور وہ ہے اس وقت جو ماحولیاتی آلودگی پھیلی ہوئی ہے. اور اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. اس میں بھی ہمیں جو ریاستی ادارے ہیں مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہے ہیں, اور ہم ان سے ناراض نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ جو اسلام آباد دی بیوٹیفل تھا اس کا حشر نشر کر دیا گیا ہے. یہاں پر پہلے حکومت کروڑوں اربوں روپے لگا کے ایک بہت بڑی سڑک بناتی ہے, پھر 6 مہینے بعد سال بعد سڑک کو اکھیڑتی ہے, کہتی ہے جی یہاں فلائی اوور بنے گا, اور اس چکر میں جو سینکڑوں درخت ہیں ان کا قتل عام کر دیا جاتا ہے. ایک رپورٹ دیکھیے. گرد و غبار, مسمار شدہ گرین بیلٹس, آلودہ فضا, یہ وہی شہر ہے جو اسلام آباد دی بیوٹیفل کہلاتا ہے, لیکن اس کی شادابی ترقیاتی کاموں کی نظر ہو گئی. شہر میں جاری 2 میگا پروجیکٹ سے گرین بیلٹس مٹی کا ڈھیر, پودے زمین بوس ہیں. 9th ایونیو پر زیر تعمیر انڈر پاس کے رستے میں آنے والے درختوں کا بے رحمانہ قتل کیا گیا. ان میں سے کچھ تو پڑے سوکھ چکے, اور باقی کے سوکھے درختوں کو خانہ پوری کے لیے دوبارہ لگا دیا گیا. کچھ درخت اکھاڑ کر غائب کر دیے گئے, لیکن ان کی ٹہنیاں تباہی کی داستان سنانے کو بچ گئیں. یہ ڈیولپمنٹ کے چکر میں بہت سے درخت کاٹ رہے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں, تو ان کی قربانی نہ دی جائے. اتنی ڈسٹ ہے, اسکول جاتے ہوئے سانس نہیں آتا اور آتے ہوئے بھی. حکام شاید زمینی حقائق سے واقف نہیں, یا شاید انہیں سب اچھا کی رپورٹ دی گئی ہے. میں نے خود بیٹھ کے ڈیزائنز کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہے,
تھوڑا سا ٹلٹ کرنے میں، تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے میں اگر ہمارے درخت بچ جائیں تو ہمیں بچانے چاہیے. پھر اس میں سے جو ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں وہ ہم ٹرانسپلانٹ بھی کریں گے. ترقیاتی ادارہ ٹریفک کی روانی کا جواز بنا کر نئے منصوبے شروع کرتا ہے اور ان کا سب سے پہلا نشانہ درخت بنتے ہیں، جن کا قتل عام ماحولیات کے ساتھ انسانی بقا کے تحفظ کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. مصدق ملک صاحب، چھوڑ دیں کہ آپ ایک منسٹر ہیں، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جس سے کہ شہر کی ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو، وہ ڈیولپمنٹ جائز ہے؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ میں ہر ایلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اب یہ بھی ہم نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں کہتے پوری دنیا ڈیولپ کرتی ہے، وہ یہ تو نہیں کہتی ڈیولپمنٹ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ اس حکومت میں بھی وزیر تھے، جو پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، اس میں یہ جگہ، یہ سڑک جو ہے اس کو ٹھیک کیا گیا، اس کو رینوویٹ کیا گیا. یہ صرف 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. اور پھر اس پہ اربوں روپے لگائے گئے، جبکہ اس وقت پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بڑی خراب تھی. اور اب 1.5-2 سال بعد اسی سڑک کو کھیڑ کے کہا جا رہا ہے جی ہم 9th ایونیو پہ ایک فلائی اوور بنا رہے ہیں، حالانکہ 9th ایونیو پہ کسی فلائی اوور کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، میں نے اس کا پلان تو نہیں دیکھا، میں آپ کو موٹی باتیں بتا سکتا. پہلے تو میں بڑی بات کر دوں نا، جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ یہ تو اکٹھی چلے گی نا. آپ کو لاپ سائڈڈ چیز کریں گے تو نقصان ہوگا، اور آپ مقدمہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ لاپ سائڈڈ ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور اگر ایسا ہے، جیسا کہ ابھی سی ڈی اے کے چیئرمین نے بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں اگر اس کو پروگرام کو ایڈجسٹ بھی کرنا پڑے تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں، اپنی جو ٹیمپریچرز ہیں ان کو نہ بڑھنے دیں، کیونکہ ہم بڑے ولنریبل ملک ہیں. یہاں پہ طوفان آتا ہے تو پورا سندھ بہہ جاتا ہے، ہزاروں سال کی سویلائزیشن تباہ ہو جاتی ہے. آپ نے ابھی دیکھا یہ جو ہمارے ہاں ہوئے سیلاب آئے ہیں، ہم ہمالیہ کی گود میں ایک ویلی کی طرح پڑے ہیں. اگر گلیشیئرز تیزی سے میلٹ کر جائیں گے. مسئلہ یہ نا، چیئرمین سی ڈی اے کا تعلق اسلام آباد سے نہیں ہے، انہوں نے کچھ عرصے بعد چلے جانا یہاں سے. تعلق ایک رسپانسبلٹی تو ہے نا، پبلک رسپانسبلٹی. نہیں، کوئی جواب دینی ہے. میں معذرت سے، چلیے مجھے اگر ایک گزارش پیش، کوئی جواب دینی ہے کسی کو، انہوں نے صرف وزیر داخلہ کو جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے، اور وزیر داخلہ کا تعلق بھی اسلام آباد سے نہیں ہے. جی، میں دوبارہ سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. دیکھیے، میں اسلام آباد میں، میرا تعلق تو لاہور سے، لیکن جب میں فیصلہ کرنے کے لیے کہیں بیٹھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے. مجھے ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی، مجھے ناکامی بھی ہوتی، اکثر ناکامی ہوتی، کبھی کبھی کامیابی ہوتی، لیکن جنگ تو جاری رہتی ہے. لیکن سی ڈی اے درخت کاٹے بغیر بھی تو میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں. میں بار بار گمراہ ہو جاتا ہوں اور ادھر ادھر نکل جاتا ہوں، شاید ہائر آرڈر کو بات کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. تو پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیں انوائرمنٹ کو اور ترقی کو اور منصوبہ جات کو اکٹھا لے کر چلنا ہے، ماحول کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب ریس لگی ہوئی ہے اربنائزیشن کی. اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں فاسٹسٹ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ اسلام آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا ہے. ابھی جو نیا سینسس آیا تھا اس میں سب سے زیادہ جو گروتھ آئی ہے وہ اسلام آباد میں آئی، اس لیے کہ سی ڈی اے نے سب سے زیادہ اسلام آباد میں ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہیں. ساڑھے پہاڑ، گرینری سب فارغ کر کے ہاؤسنگ اسکیمیں اور اس وجہ سے بھی، جیسا کہ آپ پہلے فرما رہے تھے، کہ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، یہاں وہاں پہ وہ سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ جو بھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ پیسفل جگہوں پہ رہیں اور صاحب حیثیت بھی تھے، وہ تمام لوگ واپس یہاں پر صحیح، یعنی ان کا ملک ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. مگر جب کسی جگہ پہ انسٹیبلٹی آئے گی یا کسی بھی جگہ پہ پاورٹی بڑھے گی یا عدم استحکام آئے گا تو لوگ پھر جائیں گے استحکام کی طرف اپنے بچوں کو، تاکہ وہ اسکول جا سکیں. ان کو خوف نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے نا. مگر یہاں پہ بہت سی چیزوں کے لیے پاپولیشن بڑھی ہے. اچھا، میں آپ کو آپ کے شہر لاہور کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. جی، وہ تو مجھے معلوم ہے. آپ میرے شہر لاہور کے بارے میں، جو آپ کا بھی شہر لاہور ہے، تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے. پنجاب حکومت نے لاہور شہر کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے وہاں پہ کنسٹرکشن پر پابندی لگائی تھی. اپنی ہی پابندی کے بخیے ادھیڑ رہی ہے پنجاب حکومت. کیسے؟ اس رپورٹ میں دیکھیے.
لاہور میں بدترین اسموک کے پیش نظر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے 16 نومبر سے ہر طرح کی تعمیراتی کاموں پر پابندی عائد کی تھی، مگر پابندی کے باوجود والٹر روڈ قذافی اسٹیڈیم، لکشمی چوک، ڈیوس روڈ، جوہر ٹاؤن، فیروز پور روڈ، ڈیفنس موڑ اور دیگر علاقوں میں سرکاری سطح تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ قومی سطح کے کاموں کو استثناء حاصل ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی سرگرمیوں سے دھول اٹھتی ہے جو اسموک میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تعمیراتی کاموں کے مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ بھی نہیں کیا جاتا۔ اسموک کی وجہ سے جو پابندی لگائی تھی گورنمنٹ نے، تو وہ تو پابندی تو لگی ہوئی ہے لیکن کام ابھی بھی کر رہے ہیں۔ پابندی تو لگا رہی ہے عام بندے کے لیے، لیکن گورنمنٹ کے کام جو ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ گورنمنٹ پابندی فضول لگا رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام کبھی روک ہی نہیں سکتا۔ کنسٹرکشن تو کسی نے کرے کنا ٹینڈر باجے گا، کسی نے کنا ٹینڈر باجے گا، وہ تو انہوں نے مال وڑنا ہے، ساڈے تے نہیں جانا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ تعمیراتی کاموں کی پابندی کا اطلاق صرف عام شہریوں پر نہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرہ مین جواد حیدر اور حنان یونس کے ساتھ امی فروا، جیو نیوز، لاہور۔ تو امی فروا کی اس رپورٹ میں ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے اس نے اصل بات آپ کو بتا دی ہے۔ اس رکشہ ڈرائیور نے جو عوام کی جو سمجھ ہے، ان کی جو وزڈم ہے، اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا، اس میں کس نے کتنا حصہ کھانا ہے، اور یہ صورتحال صرف لاہور میں نہیں ہے، ملتان میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، اور عامر ڈوگر صاحب کا تعلق ملتان سے ہے، ان سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے MNA ہیں۔ ڈوگر صاحب، سیاست میں تو بات ہم کرتے رہیں گے، آپ کا جو شہر ملتان ہے، اس شہر کے ارد گرد بہت بڑے بڑے آم کے باغات ہوتے تھے، پھر وہ ہمارے سامنے آم کے جو باغات ہیں ان کو اجاڑ دیا گیا، درخت کاٹ دیے گئے، وہاں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئیں، اور آج ملتان جو ہے وہ دنیا کے گندے ترین شہروں میں شامل ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ملتان میں سانس کیسے لیتے ہیں؟ سلفر اور مختلف گیسز کے دھوئیں کے اندر سانس لیتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز کاٹ کر اندر جا رہی ہے اور وہ پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور اس سے جو شہری بیٹھے ہیں، جو عام آدمی ہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ تو کبھی آپ نے قومی اسمبلی میں یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کرتے ہیں اور آم کے باغ اجاڑ دیتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں کوئی سوال اٹھایا؟ بڑی ڈیٹیل سے کویسچن کیا پچھلی اسمبلی میں، گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا کہ ملتان جس کی وجہ سے آم مشہور ہے، ملتان کے آم ہماری ایک سوغات ہے، ہماری ایک پہچان ہے۔ میر صاحب سینکڑوں ایکڑ زمین لے کر بڑے پھولے پھلدار درخت، باغ، جن 30-40 سال کے جو لوگوں نے لگائے ہوئے تھے، ایک آرڈر کے ذریعے، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو وہ رقبہ دے دیا گیا، اور وہ مالک ہیں، جہاں سے چاہیں ایکوائر کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی DHA بن گیا کہ آج وہ پاکستان کا فلاپ ترین DHA ہے۔ اچھا، وہ جو بڑے بڑے گولف کورس بنائے گئے تھے اور وہ وہاں پہ جس میں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا، مٹی بھی باہر سے آسٹریلیا سے منگوائی گئی گولف کورس میں نا جی، اور وہ اب وہاں پہ گولف کھیلنے کون جائے گا؟ سر گولف کھیلنا تو جب کوئی جائے گا سو جائے گا، اگر کوئی ماحول بہتر ہوگا تو کوئی سانس لے سکے گا تو گولف کھیلے گا نا۔ اور اتنے بڑے DHA کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس پہ اتنے سارے وسائل جھونک دیے گئے، اور وہ زمین خرید لی گئی، وہاں کے مالکان کی مرضی کے برعکس خرید لی گئی۔ اس شہر کا جو اصل فیس تھا، اس کا جو قدرتی حسن تھا، اس انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر کے چاروں اطراف ہاؤسنگ چیئرمین سینٹ کا تعلق بھی ملتان سے ہے جی، تو اور ان کا حلقہ ہے، اور سیم سملر اسی طرح DHA، اور اسی طرح آپ کا جو یہ بنی گالا اور چک شہزاد کے آس پاس کے ایریا میں جو اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں، جو کہ یہ آپ زون 4 میں بیٹھے ہیں، آپ کا آفس بھی ہے، یہ آپ کا یہاں سے سرینا چوک سے آگے آنورڈ یہ سارا جو ہے ایریا، یہ اسلام آباد کی فوڈ باسکٹ تھی۔ یہ جو 4-6 ایکڑ کے آج جو چک شہزاد میں فارم ہاؤسز ہیں، جو 3-3 4 ارب روپے کے بیچ رہے ہیں، یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ انہوں نے وہاں سے سبزیاں، گوشت، پولٹری دینی ہے۔ 2 ارب کا 2 ایکڑ کا ایک فارم ہے، اندر ایک غریب آدمی کو بٹھایا ہوا ہے،
5 मरले में उसने सब्जियां और 10 मुर्गियां रखी हुई हैं कि अगर कोई आए तो उनको बता दी जाए कि जब हम सब्जियां और अंडे पैदा कर रहे हैं। चले, कीमत 4 उम्मीद करते हैं कि आप ये जो फ्रॉड चल रहा है उस फ्रॉड को इस कौमी असेंबली में भी उठाएंगे और वहाँ पे फिर मुसद्दिक मलिक साहब की काबीना का कोई जो वज़ीर है वो उसका जवाब भी देगा, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे समेत हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए और हम सब इस हमाम में नंगे, हम सब जिम्मेदार हैं। चलें, ये आपने मुझे बड़ी अच्छी क्लोजिंग दे दिया है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया और आमिर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आमिर डोगर साहब ने कहा इस हमाम में हम सब नंगे हैं, हम सब नंगे हैं, हम सब नंगे हैं। इंसानों का भी कत्लेआम होता है इस मुल्क में, दरख्तों का भी कत्लेआम होता है इस मुल्क में, कोई किसी को जवाबदेह नहीं है, इसलिए हम सब नंगे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।